बे इंतहा अहम एग्रीमेंट, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। पाकिस्तान के खित्ते में और खित्ते से बाहर भी ममालिक के साथ एग्रीमेंट्स रहे हैं, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक नेचर, फिर बायलैटरल बहुत हैं सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स रहे हैं। एक ज़माने में अमेरिका के साथ, फिर चीन के साथ, एक तवातर के साथ है, फिर बहुत से ममालिक जो मुस्लिम दुनिया के ममालिक हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट्स रहे हैं। हाल ही में ज़ाहिर है हमने देखा कि जब 2025 में एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट यकदम तब्दील हुई। पहले इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, और उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया ने जो एक ऑन गोइंग रिलेशनशिप थी उसको टू इन्हांस इट एंड परहैप्स टू सिग्नल आउट टू द रेस्ट ऑफ द रीजन एंड द वर्ल्ड, उन्होंने फिर एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी वो साइन की। वो जो अरेंजमेंट थी नाज़रीन, जो अग्रीमेंट थी, उस अग्रीमेंट के हवाले से ये याद रहे कि उन्होंने कहा कि अटैक ऑन वन मीन्स एन अटैक ऑन द अदर। तो उस हद तक सिक्योरिटी जो थी उसको ये कहा कि इंटरडिपेंडेंट है और दोनों की बहुत क्लोजली लिंक्ड है। उसके बाद डिबेट होती रही जी व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन कि ये वन अगेंस्ट द अदर, लेकिन जाहिर है कुछ डिटेल्स होती हैं जो हम देख रहे थे ट्राइंग टू लुक एट अदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और अग्रीमेंट्स बायलैटरल जो होती हैं, इतनी तफसील, ऑपरेशनल तफसील नहीं आती। ये ज़रूर आता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जॉइंट एक्सरसाइजेज होगी। जो हाल ही में हुई थी यूक्रेन और यूके की एग्रीमेंट, उसको भी हमने देखा। वो ये ज़रूर है कि वो पार्लियामान में जाती है, वो फिर उस पर डिबेट होती है। एक 17 पेज की एग्रीमेंट थी, उस पर कोई कुछ हफ्ते उस पर डिस्कशन हुई, फिर साइन हुआ, लेकिन जो अग्रीमेंट इटसेल्फ उसको ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं अमूमन सामने आती। अब हम देख रहे हैं ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है वेरी सिग्निफिकेंट, जैसे हमने कहा, उसके डिटेल्स एज सच नहीं सामने आई, लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो हमारे पैनलिस्ट हैं दो, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी नॉलेजेबल, वो हमें बताएंगे कि इस तरह की अग्रीमेंट का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। और ये भी याद रखें कि जो अग्रीमेंट्स होती हैं, डिफेंस एग्रीमेंट्स, एक उसकी ऑपरेशनल साइड होती है, फिर उसकी एक सिग्नलिंग होती है कि व्हाट डज़ इट मीन, कि और जो ममालिक हैं ख़ित्ते के अंदर और ख़ित्ते के बाहर, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है। और ये तीन जो ममालिक हैं, तीनों परहैप्स द 3 मोस्ट important countries in the Muslim world. Pakistan nuclear state, Saudi Arabia major country, size wise and stature wise खित्ते में, गल्फ में, पूरे में, अरब वर्ल्ड में, और फिर तुर्की पावर जिसका एक अपनी तारीख़ रही है, एक एम्पायर की तारीख़ रही है। और अगर अब आप जाएं तो आज ही सुबह हम लौटे हैं सीरिया से, तो वहाँ दमिश्क में आप देखेंगे कि तुर्की का जो एक इन्फ्लुएंस है और एक उसकी प्रेजेंस, चाहे उसकी कोऑपरेशन है, चाहे उसके हवाले से लोगों के दिल में उसकी इज़्ज़त है, वो बढ़ती जा रही है। और तुर्की को देखें तो यूरोप वगैरह में भी, हंगरी में भी फिर कुछ ही दिन पहले एक मस्जिद का इफ्तिताह हुआ जो हंगरी में थी और ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की थी, उसको रिस्टोर किया। और फिर प्रेसिडेंट अर्दोगान और हंगेरियन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उसको इनॉग्रेट किया। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि टर्की की अपनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है। ज़ाहिर है उसकी एक सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस है, उसकी आर्मी है, उसकी प्रेजेंस है, इट्स द ओनली मुस्लिम नेटो मेंबर। तो ये तमाम मामलात को देखते हुए ये जो अग्रीमेंट है, ये ज़ाहिर है इसके हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत लोग अपनी क़यास आराइयाँ कर रहे हैं, लेकिन हम बहरहाल क़यास आराइयों से हट के इस पर बात करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ कि उसमें जो मोटी बात है वो ये है कि स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये अहम है जो अग्रीमेंट हुई है। ये दिस इज़ व्हाट द स्टेटमेंट, अग्रीमेंट पब्लिक नहीं हुई, स्टेटमेंट पब्लिक हुई है अबाउट द अग्रीमेंट। तो हम शुरू करते हैं ज़मीर अकरम साहब के साथ। फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव एट द UN in Brussels, एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज़, और इस वक्त भी उनका ताल्लुक़ जो है वो SPD से है। तो जो सिक्योरिटी के मामलात है उस पर भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। जी ज़मीर। जी थैंक यू। देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान
پرانے اور بہت ہی مضبوط تعلقات رہے ہیں، اور لیکن یہ جو معاہدہ بھی رقم ہے جو کنکلوڈ ہوا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ کے ہے، کیونکہ یہ نہ صرف کوئی دو طرفہ معاہدہ ہے لیکن تین طرفہ، تین جو بہت ہی قریبی ملک ہیں ان کے درمیان ہے. اور اس کا بیک گراؤنڈ میرے لیے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا 2025 میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. ایک تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی جو کرائسس تھا، جس میں پاکستان نے ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیا. اس کے بعد پھر ایران اور امریکہ، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ ہوا 2025 جون میں، اور پھر اس سال فروری میں یہ حملہ ہوا. تو اس صورتحال میں جو یہ پورے خطے کی جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ہے، اس پر یہ ساری چیزوں کا امپیکٹ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسرائیل بائی اٹ سیلف، اس کے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بڑے قریب تعلقات ہیں، لیکن اس نے ہندوستان کے ساتھ بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کیا ہے، اور ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اس کے UAE کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ابھی ابھر کے آ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ اس پارٹنرشپ کو ہمیں اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خطے میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. حالانکہ یہ جو اگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کس کے خلاف ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہماری جو مشترکہ طور پر دفاعی کے جو اقدامات ہیں اس کو یہ اور مضبوط کرنے کی کوشش ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی اہم اگریمنٹ ہے. اور اس میں آپ جب سے یہ ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے پاکستان ترکی کے ساتھ اور سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے ساتھ بھی مل کے کوشش کی ہے کہ سیز فائر ہو، جنگ بندی ہو، اور میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی اڈاپٹ ہوا. سو ہمارے جو مشترکہ کوشش ہے کہ سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی کو اس خطے میں بحال کیا جائے، اور اس کو ابھی آگے چل کے اس کو اسٹیبلائز کیا جائے، اس کو بچا کے رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے، یہ اس معاہدے کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے. It's a geopolitical effort at stabilization in the region. جی چشتی صاحب، اٹس اے جیو پولیٹیکل ایفرٹ کہ ریجن کو اسٹیبلائز کیا جائے. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اسٹیبلائز اگینسٹ واٹ؟ تھریٹ پرسیپشنز کچھ تو ہوں گے. جی بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، اس طرح کے معاہدے میں جو بھی ملک آتے ہیں، قریب جو اس صورت میں 3 ملک آئے ہیں، اس میں 3-4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کی تحت وہ قریب آتے ہیں. نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ کمبائنڈ ہے، کنورج کرتی ہے ایک طرف، نمبر 1. نمبر 2 آپ کا تھریٹ پرسیپشن ایک ایلیمنٹ آف کامنلٹی ہے، یہ دوسرا ہوتا ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیت اور حوصلہ ہے کہ آپ سسٹین کر سکیں گے اس طرح کی الائنسز کو. اور چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی، کہ جب وقت آئے گا تو بیک آؤٹ تو نہیں کر دیں گے کسی پریشر یا ٹیل ٹوسٹنگ کی وجہ سے یا کسی اور آبلیگیشن کی وجہ سے. یہاں پہ ایک نیچرل کنورجنس ان چاروں نقطوں کو جو میں نے عرض کیا وہ ایک بنتی اس لیے ہے کہ ترکی اس وقت نیٹو کا دوسرا بڑا ملک ہے، بہت ملیٹریلی اسٹرانگ بھی ہے اور ایڈوانس بھی ہے. میں چھوٹی سی آپ کو ڈیٹا سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج سے 25 سال پہلے ایئر 2000 میں صرف $1 بلین کی ان کی ڈیفنس انڈسٹری تھی اور $200 ملین کا وہ ملٹری ہارڈ ویئر ایکسپورٹ کرتے تھے. اب 20 گنا بڑھ کے وہ $20 بلین کی ان کی ڈیفنس انڈسٹری ہے، اور لاسٹ ایئر انہوں نے 8.5 بلین ملٹری ہارڈ ویئر ایکسپورٹ کیا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ دنیا کے 10 بڑے ملکوں میں سے ترکی شامل ہے جو اپنا ملٹری ہارڈ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کی اسٹرینتھ ہے. اس کو ایڈوانٹیج نیٹو کا بھی رہا ہے، ویسٹ ایکسپیرینس اور ایکسپوئر بھی رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر نسبتاً بہت اچھی ہوئی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے پاس تقریباً 75 F-16 ہے اور ترکی کے پاس تقریباً 270 F-16 ہے.
That shows the trust of the Americans کہہ لیں, اور وہاں پہ آلموسٹ ایک اور اوور آلنگ فیکٹری بھی وہاں پہ F-16 کی قائم ہے. تو اس ڈیٹا میں نظر آتا ہے کہ ترکی میرٹ پر ہے. پاکستان کی اور چیلنجز ہوں گے, اکنامک ہوں گے, لیکن دنیا کی ون آف دا موسٹ بیٹل ٹیسٹڈ اینڈ کامبیٹ پروون ہمارے پاس فلیٹ ہے, چاہے وہ ہمارے سولجرز ہوں, سیلرز ہوں یا ایئرمین ہوں. اور بہت پرانی باتیں بھی نہیں کر رہا کہ 1965 71 کی, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, پچھلے سال ہم نے ثابت کیا. تو یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. ترکی کے ساتھ پاکستان جب جوائن کرتا ہے تو یہ ون آف دا موسٹ دو ملک ایڈوانس جو مسلم ورلڈ میں ہیں. ابھی میں نیوکلیر کی بات نہیں کر رہا کہ دوسری طرف مطلب نہ چلا جائے, تو یہ ایک بہت بڑی پاور. نہیں جی, شرمانے کی کون سی بات ہے, بات یہ کس طرح مطلب چلا جائے. I am not sure many countries hesitate to say they are a nuclear state. We are a nuclear state, so that is that. نہیں میں تھریٹ کے سینس میں کہہ رہا تھا. نہیں میں تھریٹ کا بھی سر اسٹینڈنگ تو بنتی ہے نا, مطلب اس کو آپ کہیں یا نہ کہیں, بٹ اٹ از obviously critical ہے جی. obviously. اور تیسری دیکھیے, اگر دونوں ملکوں کے اندر ایک شاید پلگ کرنے کا گیپ کی گنجائش تھی, وہ تھی ریسورسز اور فائنینشیل جو قابلیت ہے, وہ سعودی عرب کی ہے. تو آئی تھنک میں تو ترکی کو 25 سال سے اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے ٹرکی میں وار کورس کیا ہے, اور میں اس وقت سے ظاہر ہے ایک ٹرکش لینگویج بھی میں کرنا پڑا تھا. تو اس وقت سے ترک ہمیں لٹرل بھی بردر کہتے ہیں. وہ آپ پبلک میں کھڑے ہوں خالد چشتی کی وجہ سے نہیں کہیں گے کہ آپ پرسنلی, وہ کہیں گے تم کیونکہ پاکستانی ہو, تو یو لائک اے بردر ٹو اس اینڈ ناٹ فرینڈس. تو یہ آئی تھنک یہ بہت اچھا ہے. ایک بات یہاں پہ یہ ضرور میں کہتا چلوں جو کلیئر کر دینی چاہیے آپ کے ویورز کو. یہاں پہ سوال کیے جاتے ہیں, کل بھی میں نے بہت سارے ٹاکس کی, تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں کسی ملک پر خدا نخواستہ اٹیک ہوگا, یہاں سے JF-17 تھنڈر ٹیک آف کریں گے, رستے میں جا کے دشمن کو مار گرائیں گے. آپ نے ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے کریڈیبل پیس ٹائم میں. موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کنورج کریں گے ڈیورنگ دا پیس ٹائم, تاکہ آپ کے جو دشمن چاہے ود ان ریجن ہے چاہے ٹرانس ریجنل ہے, ان کو سگنل ملے. جی جی بالکل کرنی ہوتی ہے. ایبسلیٹلی. اور بڑا زبردست آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ایمبیگیوس ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, ٹرمز نہیں طے کی جاتی. میرا خیال ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ بائی ڈیزائن نہیں کی جاتی. بالکل ایسی بات. کیونکہ دشمن جو ہیں وہ گیس کرتے رہیں کہ ہمارے اس ملک کی یا اس الائنس کی کیا تھریش ہولڈ ہوگی جس پر یہ ٹریگر کریں گے. تو آئی تھنک بائی ڈیزائن ہوتی ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھ پا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت آئیڈیل اور جس کو کہنا چاہیے ایک نیچرل کنورجنس ہے. جی آنے والے وقت کے حوالے سے بھی ناظرین بات کریں گے, اور یہ بھی بات کلیئر ہے جسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ ظاہر سوال اٹھتے ہیں کہ جی اس کو ڈسکشن اس پہ کیوں نہیں کی پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے. اب وہ جو پارلیمنٹ چلا رہے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں وہی اس کا جواب دیں گے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس پر کام ہو رہا تھا بڑی دیر سے, اس پر سوچ بچار کی جا رہی تھی. 25 نے اس کو فاسٹ فارورڈ کیا, اس کو امپیٹس دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی اگریمنٹ میں, کسی انگیجمنٹ میں جائیں بیونڈ جسٹ بائی لیٹرل. تو بڑا اچھا یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, اور جیسے ابھی کہا جا رہا تھا کہ یہ کہیں نہیں ہوتا. آپ نکال کے دیکھ لیں اگریمنٹس جو ملٹری اگریمنٹس ہوتے ہیں اس نیچر کے اسٹریٹجک اگریمنٹس, اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کون کیا کرے, کون کتنا ویپنز دے گا, کون کتنے جہاز اڑائے گا. بٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو براڈ ہے کہ ون threat against one is going to be treated as threat against others, جس پہ obviously پاکستان میں بہت سے سوال اٹھتے رہے پچھلے ایک سال میں نومبر سے سعودی عربیہ کے حوالے سے. جی کیا what does it mean, اور بہرحال اس پہ بھی بات کریں گے, اور آگے where can this agreement take the region and beyond. Stay with us.